क्यों हमें औलाद की तरबियत करना जरूरी है? क्योंकि जब बच्चों की जो है दीनी तरबियत होती है, यानी अच्छी तरबियत होती है दीन के लिहाज से, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, तो फिर वालिदैन की तरबियत का औलाद के दीन पर असर होता है। हर बच्चा जो है सो फितरत पर पैदा होता, यानी वो तरबियत इस वजह से भी करना है कि बच्चा खुद भी जहन्नुम से बचे और क़यामत के दिन पूछ होगी, उस वजह से भी आप जो है सो बच्चों की तरबियत करें। क्योंकि वालिदैन की तरबियत औलाद के दीन पर, यानी औलाद के जो दीन पर असर होता है। हर बच्चा जो है सो फितरत से पैदा होता, पाक साफ पैदा होता, कोई गुनाह नहीं होता उसमें। फिर बाद में उसको तरबियत मिलती है तो बिगाड़ पैदा होता है, यानी अब गलत तरबियत मिली तो बिगाड़ पैदा हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ जो है सो उसको फितरत पर जन्म देती है, यानी दीन इस्लाम पर, लेकिन बाद में उसको यहूदी ईसाई बना देते हैं। अगर माँ बाप दोनों मुसलमान होते तो बच्चे में भी, यानी बच्चा भी जो है मुसलमान होता। बुखारी और मुस्लिम की हदीस से ये बात मालूम होती है कि एक पैदा होने वाला बच्चा कोरे कागज की तरह होता है। माँ बाप उसको जो है तो सही चीज दिए तो मान लेता है, और माँ बाप उसको अगर गलत चीज दे तो भी मान लेता है, और बिगाड़ पैदा होता है। क्योंकि बच्चे में जो है मानने की इस्तेताअत होती, पूरी इस्तेताअत उसमें मौजूद होती। जो भी माँ बाप जो है सिखाते वो सीख लेता है, सिर्फ क्वेश्चन भी नहीं करता। क्यों? अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा ही ऐसे किया कि बच्चा जो है इब्तदाई यानी पहले फेज में वो खुद ही ग्रास कर लेता है, क्वेश्चन नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटा रहता, जो माँ बाप करते वो हर बात को वो मान लेता। एक वक्त के बाद फिर वो सवाल शुरू करना शुरू कर देता। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। आप देखते होंगे कि बच्चे जब बात करना शुरू कर देते, जब ज्यादा अच्छे समझ के हो जाते, 4-5 साल के बाद से वो सवाल शुरू कर देते। ये सबको मालूम है कि बच्चे बहुत सवाल करते, तो लिहाजा जो है माँ बाप का बहुत बड़ा असर होता है। तो वो सबसे पहले टीचर वो माँ बाप होते हैं। तो दूसरी चीज जो है तो क़यामत के दिन वालिदैन से सवाल होने वाला है। तो बच्चों के सिलसिले में इसलिए बच्चों की तरबियत की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी अपने घर वालों पर सरपरस्त है, निगरान है, यानी रईन है। रईन यानी चरवाए को कहते हैं रईन। अल्लाह ताला जो है सो अल्लाह ताला के लिए सिर्फ जवाब तैयार करना है आपको, क्योंकि झूठ बोलकर अल्लाह के सामने छूटने वाले नहीं है। जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई वो पकड़ा जाएगा। और इसी तरह औरत भी अपने शौहर के घर और औलाद पर निगरान है, यानी शौहर के घर की भी निगरान है और औलाद पर भी निगरान है। और तुमने से हर एक सरपरस्त है, उनमें से यानी मातहतों के, यानी जो भी किसी के ऊपर है तो उनके बारे में पूछा जाएगा। इससे एक बात क्या मालूम हुई, सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर, ना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, बल्कि दोनों की जिम्मेदारी है, यानी माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। हमारे माशरे में, यानी हमारी सोसाइटी में, यानी इंडिया पाकिस्तान में अक्सर क्या बोलते हैं लोग कि ये लोग समझते हैं कि माँ की जिम्मेदारी है और कुछ जो है सब बाप की समझते। यहाँ हदीस बताती है कि दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चे ज्यादा वक्त माँ से चिमटे रहते, यानी माँ के साथ होते, और बाप काम के सिलसिले में बाहर रहता है या आना जाना रहता, तो माँ की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। पहले फेज में, यानी पहले जो मरहला रहता वो फेज में जो है तो बाप, पहले फेज में जो है तो माँ साथ होती ज्यादा, तो बाप भी क्या करे, बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि बाप जो है तो माँ की निगरानी करे कि बच्चों की तरबियत सही हो रही है या नहीं। क्योंकि वो घर में ज्यादा वक्त नहीं रहता, मगर जब भी वापस आए, घर जब भी आता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है और निगरानी भी करे और पूछताछ भी करते रहे कि बच्चों की तरबियत कैसे हो रही। जहां इस्लाह की जरूरत हो वहां खुद भी दखल देके वहां इस्लाह करे, यानी बाप ये जिम्मेदारी इस तरह से कर सकता है। और माँ और बाप दोनों तरबियत के जिम्मेदार हैं और क़यामत में दोनों से पूछ होगी।
اب ایک آدمی جب جو ہے تو مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے اور اس کو مقام میں بلندی ملے اللہ کے یہاں، تو آپ اپنے بعد وہ نیک اولاد چھوڑے. اور نیک اولاد چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ بٹن دبا دے آپ تو اولاد نیک ہو جاتی. جیسے ہم یہاں پر اب جیسا بٹن دبا کے ہم جیسا لائٹ کھول بند کرتے اندھیرا اجالا کرتے زندگی میں، اندھیرا اجالا اس طرح سے نہیں ہوتا. اندھیرے سے اجالے میں لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. تو اولاد کو بنانے کے لیے جیسے اب ایگزامپل پیڑ ہے، پیڑ کے اوپر جو ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے، برابر پانی ڈالنا پڑتا اس کو اور اس کی نگرانی کرنا پڑتا، پھر بکری سے بچانا، سب کچھ اس پر جو ہے دھیان دینا پڑتا ہے. جب جا کے ایک پیڑ جیسا ایک پیڑ جیسے پیڑ بنتا ہے، بیج سے لے کر وہ پیڑ تک جاتا ہے. اسی طرح اولاد کے سلسلے میں بھی آپ کو نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو نیک اولاد کو چھوڑ جانے کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جیسے صدقہ جاریہ، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے فائدہ ہوتا ہے، اور نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کے لیے دعا کرے. یہاں پر نیک اولاد کیوں کہا؟ صرف اولاد چھوڑ جائے بھی کہہ سکتے تھے، نہیں. نیک اولاد چھوڑنے کا کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے 2 اعتبار سے کہ ایک تو نیک اولاد ہی والدین کا حق جانتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد خیر کی دعا کرتی ہے نا. اگر دنیا دار قسم کی اولاد ہو تو والدین کی شکایت بعد میں کرے گی کہ وہ جائیداد چھوڑ جاتے تو ہمارا کچھ کام بنتا، ایسا ویسا، جائیداد بھی نہیں چھوڑے، یعنی ماں باپ کو کوسنا شروع کر دیتے اگر نیک اولاد نہیں تو. پھر بجائے ان کا شکر کرنے کے شکایت ہی کرے گی، تو بجائے دعا دینے کے ان کے لیے کوسنے والے بنیں گے. دوسرے وہ دیندار نہیں ہیں، یعنی دوسرے اگر وہ دیندار نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تو خود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو دوسروں کے بارے میں وہ کیا دعا کریں گے؟ یعنی کہ وہ والدین کے بارے میں جبکہ کوئی دعا ہی نہیں قبول ہوتی تو وہ والدین کے بارے میں کیا دعا کریں گے؟ وہ خود اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے نیک اولاد چھوڑ جانا اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، یعنی اس لیے نیک اولاد کو چھوڑ جائیں تو اس کی دعا جو ہے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے. پھر اللہ کے یہاں نیک ہونے کی وجہ سے اور والدین کے حق بھی جانے گی، پھر نیک ہونے کی وجہ سے تو جو ہے تو پھر دعا بھی کرے گی. تو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے، اس حدیث کو، تو اس سے یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد چھوڑ جانا انسان کی کامیابی کے سورسز میں سے ایک سورس ہے. تو نہ صرف بیٹے بیٹیوں کی پرورش انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے، یعنی یہی نہیں ہے خالی سبب ہے، یعنی بیٹے ہی نہیں ہیں، بیٹیوں کی پرورش انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب لوگ یہ سوچتے کہ بیٹا رہنا میرا نام ہوتا، ایسا نہیں، بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں 3 چیزیں بتائی آپ نے، جو ہے سو بچیوں کو سنبھال کے اپنے پاس رکھو، حفاظت سے رکھو، یعنی پناہ دے ان کو، ان کی ضروریات کی کفایت کرے اور ان کی جو نیسیسٹیز ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے. ایگزامپل کھانا پینا، لباس، علم وغیرہ، یہ ساری چیزیں. ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، دان ڈپٹ جھڑکنا اور ان کے جو ہے بارے میں کوسنا، یا کیا ہمیں تو کوسنا شروع کر دیتے، تو رحم اور محبت کا سلوک کرے. ان کے لیے یقیناً جنت لازم ہوگی. یہ جب سب ان کے جیسا کوسنا نہیں، ان کے ساتھ اچھا رہنا، یہ ساری چیزیں کرنے سے جو ہے ان کے لیے جنت میں جا کر، یعنی ان کے لیے جنت لازم ہو گئی، یعنی جنت میں جا کر رہے گا. کون سا آدمی جو 3 بیٹیوں کو سنبھالتا، اس کی جو ہے تو جنت اس کے لیے لازم ہو گئی. آج اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو جائے تو وہ کیا اس پر سب چل کر ہم کرنے لگ جاتے. یہاں ہے تمہیں 3 بیٹیاں ہوں گے، پھر بیٹی ہوگی، اگر 4 بیٹیاں ہوں گے تو ہے بیٹیاں ہوں گے، یعنی سب رحم کی نظر سے اس کو دیکھتے.
लोगों में से एक ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 हो तो? आपने फरमाया, हाँ 2 भी। तो औलाद की अच्छी तरबियत, उनको संभालना जन्नत का सबब है। अगर आदमी उसके खुद अमल अच्छे ना हो और नेक औलाद छोड़ जाए तो उसकी कमियों की भरपाई नेक औलाद की वजह से होती है, और वाकई वो नेक है तो औलाद के दुआ से जो है तो उसको दर्जे बुलंद होते हैं, यानी मरातिब दिलाती है। यानी वो औलाद, अगर वो इंसान नेक है फिर उसकी औलाद भी नेक है तो उसके जो है तो दर्जे बुलंद होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अल्लाह ताला नेक लोगों के दर्जे और भी ऊंचा कर देगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, ये कहां से कैसे मिल गया मुझे? तो अल्लाह ताला जवाब देगा, तेरी औलाद की दुआ से। देखिए, फिर औलाद को नेक, तेरी औलाद की दुआ से जो है तो मग़फ़िरत की दुआ जो औलाद करती है तो उसकी वजह से। तो ये इमाम अहमद इब्न माजा बहकी ने सुनन अल कुबरा में रिवायत किया है। इससे मालूम क्या होता है कि वालिदैन को जो है तो आखिरत में नेक औलाद से फायदा होता है। तो नेक औलाद बनाना है हमको, नेक औलाद छोड़ जाना है। तो ये तब हो सकता है औलाद वाकई दीनदार हो और वालिदैन का हक अपने ऊपर तस्लीम करते हुए, उनका शुक्र मानते हुए उनके लिए अल्लाह से आखिरत में कामयाबी की दुआ करे। आज तो इंसान का ये हाल है कि अपने सिलसिले में आखिरत से गाफिल है। भला वो कहाँ वालिदैन के आखिरत के सिलसिले में क्या ध्यान देगा, यानी क्या सोचेगा उन्हें। आजकल देखिए आप, कैसा माहौल हो गया कि हम इतने बिजी हो गए आजकल, यानी आखिरत से गाफिल हो गए। तो जब हम खुद आखिरत से गाफिल हो गए तो हम क्या हमारे माँ बाप के बारे में सोचेंगे या उनके बारे में दुआ करेंगे? उनकी आखिरत के बारे में कहाँ हम सोचते हैं अगर जब हम आखिरत से गाफिल होंगे। अगर वही दीनदार ना हो तो ऐसा होगा। अगर हम औलाद को दीनदार बना देते हैं, न सिर्फ उनकी जन्नत, उनकी आखिरत बनाते हैं, बल्कि इसके नतीजे में हम अपनी जन्नत, अपनी आखिरत को संवारते हैं। समझे? जब बच्चों को दीनदार हम बनाते हैं तो हम अपनी जन्नत, अपनी आखिरत को संवारते हैं। बच्चों के तो कर रहे हैं, हम बच्चों को नेक बना रहे हैं, उनकी जन्नत, उनकी आखिरत के बारे में हम सोच रहे, लेकिन असल में तो हम अपनी आखिरत, अपनी जन्नत को संवार रहे। तो फिर हम ज्यादा करना है। औलाद की तरबियत बहुत अहम मामला है, तो यानी इसको जो है जरूरी समझकर करना है कि पूछ भी होगी। अब बच्चों की इस्लामी तरबियत के बारे में किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें हम एक के बाद एक लेंगे। बच्चों को सही अकीदे की तालीम कैसे दें, फिर अल्लाह की फरमाबरदारी करना कैसे सिखाएं, फिर बच्चों को तहारत और नमाज के अहकाम कैसे सिखाएं, बच्चों को कुरान कैसे सिखाएं, झूठ उनके अंदर कैसे आता वो कैसा छुड़ाया, फिर चोरी वो कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, फिर लड़ाई झगड़े से कैसे रोकना है उनको, फिर दूसरी कौमों की मुशावरत से कैसे बचाएं, फहाशी और वायलेंस, ये सारी चीजें जो सीखते हैं। और फिर तालीम में फिर उनके जो है तो रग़बत कैसा पैदा करें। हम ये सब एक एक चीजें एक एक लेते जाइए एक के बाद एक, इंशाअल्लाह ताला। अब बच्चों को इस्लामी तरबियत के बारे में किन चीजों को ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले जो तो बच्चों को सही अकायद की तालीम देना है, सही अकीदा उनके अंदर, यानी सबसे पहले तौहीद की दावत उनको मिलना चाहिए। अगर सही अकीदा बच्चे का है तो वो खुद ईमान वाला होगा और अल्लाह के नजदीक सही इंसान होगा और काबिल कबूल बनेगा। और अकीदा सही नहीं उसका तो शिरकियात या फिर कुफ्रियात में वो पड़ेगा। फिर उसकी गलत तरबियत की वजह से न सिर्फ वो खुद जहन्नुम में जाएगा, बाद में जवान होने के बाद अगर उसी अकीदे पर मरता है तो बल्कि उसकी वजह से उसके वालिदैन भी जहन्नुम में जाएंगे, इसलिए कि यही उसकी गुमराही का सबब बनी है। तो इस सिलसिले में एक हदीस हमको मिलती है कि बच्चों के जहन में किन चीजों को हमें डालना चाहिए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कम उम्र सहाबी थे, वो कहते हैं एक दिन मैं जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार था। आपने कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ बच्चे, मैं तुझको कुछ कलिमात सिखाता हूँ, यानी
میں جو ہے تم کو کلمات سکھاتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت کر، یعنی حفاظت کر مطلب اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ کا خیال رکھ، اللہ کا خیال کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ جو ہے سو اللہ کے حکموں کو یاد رکھ، اللہ کا خیال رکھ، تو جو ہے سو اس کو سامنے پائے گا، یعنی تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ اگر تم مانے گا تو اللہ، یعنی اللہ اگر تم مانگے گا، یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے اگر تم مانگے گا تو جو بھی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، تجھ کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد چاہ۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ، ساری کی ساری امت، سارے کے ساری انسانیت، سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں اس بات کے لیے کہ تجھ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچائے، وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور ساری مخلوق مل کر اگر تجھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیح سے جو لکھ دیا گیا ہے وہ سیاہی ہے وہ سوکھ چکی ہے، یعنی یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں بچے کو، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کا خیال رکھ۔ ہم لوگ کیا سکھاتے بچوں کو؟ میرا خیال رکھ۔ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کا خیال رکھ اور اللہ کے حکموں کا خیال رکھ، یعنی اللہ کا خیال رکھ مطلب اللہ کے حکموں کا خیال رکھ۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور مدد چاہنا ہے تو اللہ سے چاہ۔ یہاں پر ایک بچے کو توحید کی تعلیم دینا ہے، یعنی سب سے پہلے بچے کو توحید کی تعلیم دینا ہے، اس کا یہ ذہن بنانا ہے کہ اللہ کی بات ہمیشہ ماننا ہے، اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑنا ہے۔ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب اللہ کا بندہ مان کے چلتا ہے، یعنی بچے کو ایسے سکھانا ہے۔ تب اللہ خوش ہوتا ہے تو مدد کرتا ہے، اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ان سے دھیرے دھیرے اس کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو علم ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے تو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت میں اس کو کیا سکھانا ہے؟ اس کو اللہ کی بڑائی سکھانا ہے، یعنی مخلوق کی عاجزی اس کو سکھانا ہے۔ یہاں کیا بتا رہے؟ سب فائدے پہنچانا چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کا خیال رکھ، یعنی اللہ تیری حفاظت کرے گا، باقی سارے لوگ عاجز۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو فائنل کر دے وہ چینج نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلے کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ بچپن میں بچوں کے ذہن میں اللہ اللہ ڈالنا ہے، صرف اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے بچپن سے ہی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا؟ بچہ جو ہے تو اب وہ نہیں ڈالتے، کیا کرتے؟ بچہ جب دروازہ کھولتے اب اندھیرے میں جانے لگتا تو باہر مت جا بول کے اس کو اتنی زور سے پیٹتے، تو بچہ جو ہے تو پلٹ کر، یعنی کیوں کہ سوالیہ نظر سے پلٹ کر دیکھتا، سوالیہ نظر سے دیکھتا کہ کیوں اس طرح سے ایسا دیکھتا، تو نہیں باہر نہیں جاؤ، بڈھا ہے وہاں پر، وہ ہے ڈائناسور آئے گا، پھر یہ آئے گا وہ آئے گا، یعنی جو ڈراؤنی چیزیں، یا پھر بھوت آئے گا۔ اس طرح سے ہم بچوں، یعنی ہم بچپن میں سے اس کے ذہن میں بھوت ڈال رہے، یعنی بھوت جن جو بھی ہے، جو بھی ڈراؤنی چیزیں ہیں وہ ڈال رہے ان کے ذہن میں، وہ پھر جو ہے زندگی بھر نہیں نکلتا اس سے۔ شادی شدہ ہوتے ہیں، خاص طور سے لڑکیاں، جیسے جب بچیاں بڑے ہو جاتے ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہے، تو بچپن سے جو ہے ان کے دل میں، جو ان کے ذہن میں کیا ہوتا کہ بھوت ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، جو بھی ہوتا، تو وہ کچن میں جانا ہے اس کو تو کوئی کمرے میں نہیں ہے، اس کو جو ہے نیچے سے اوپر جانا ہے تو کسی کو لے کر جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں وہ ڈر ہوتا کہ بھوت، بوڑھا جو بھی ہے، شیطان جو بھی ہے، وہ جس طریقے سے بھی ماں باپ ان کو ڈراتے وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا۔ تو پھر بچپن میں آتا، وہ کیوں ہوگا بول کے ایسا، یعنی بھوت آئے گا یہ سوچتے، کیوں؟ بچپن سے ذہن میں ڈال دیا۔ کئی باتیں جو ہے تو ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب بلی راستہ کراس کی تو کام نہیں بننے والا، کیوں؟ معلوم نہیں، اکثر ایسے کیوں پوچھو
معلوم نہیں. اس طرح سے کوئی سوال بھی کرے کہ بلی راستہ کراس کرے تو پھر وہ لوگ بولتے نہیں کام نہیں بنے گا. تو کیوں نہیں بنے گا؟ تو اس کا جواب ہی نہیں دیتا. کیوں کام نہیں بنے گا؟ بلی نے اس کا کام خراب کر دیا. بلی کیسا کام خراب کر سکتی؟ بلی بیچاری اپنا پھر لیتے رہتی، اپنا اس کو چوہا نہیں ملا، جو کچھ بھی اس نے اپنے کھانے کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتے رہتی. جب کراس کری تو وہ سمجھتے کہ بلی کراس کری، چلو کام بھی بڑھ گیا. کیونکہ اس کے ذہن میں بچپن سے اللہ نہیں ڈالے، صرف یہ بھوت ڈال دیے، یہ ڈال دیے، یہ غلط چیزیں ڈال دے رہے. جب انسان اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوتی، تو گری پڑی چیزوں کو بھی اس کے دل میں جو ہے عظمت بیٹھ جاتی. یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی لوگ دل میں عظمت والے ہو جاتے ہیں. اکثر پیڑ پودے، ارے یہ پیڑ کے پاس جاتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، اس طرح سے کئی چیزیں ہو جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں جو ہے تو نیمبو، ناریل، یہ ساری چیزیں، یہ سب سارے خرافات جو ہے تو لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ان سے جو ہے ڈرتے ہیں، یعنی اس سے ڈرتے ہیں، ارے وہ لیمبو آ گیا، ارے وہ آ گیا، اس سے ڈرتے ہیں. اللہ کہاں ہے؟ پہلے فیس میں آپ بچے کو کیا سکھائیں؟ پہلے فیس میں آپ بچے کو اللہ کی بڑائی سکھائے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ذہن میں ڈالنا ہے. پہلا یہ کام کرنا ہے. پھر بچے کو سیکنڈ چیز کیا کرنا ہے؟ بچے کو طہارت اور نماز کے احکامات سکھائے. آپ سکھائیں، ایک دم سمپل ہے، بہت زیادہ جیسا باریکی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا بڑی چیز بنا کے ویسا نہیں بتائے. جیسے عقیدہ ہوتا ہے، یہ بالکل سیدھی پروسیجر ہے. وہ کیسے سکھائیں؟ آپ ان کو جو ہے تو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے، یہ نہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے دیتے ویسا نہیں، کیونکہ بچوں کو کتاب پڑھنے کے لیے ایسا دے دینا نہیں. آپ اس کو جو ہے تو کہے ادھر آؤ، میں ایسے وضو کرتی ہوں یا کرتا ہوں، باپ کو یا ماں، تو تم بھی کرو. پھر آپ جو ہے تو ان سے کہیں تم کرو، میں دیکھتی ہوں یا میں دیکھتا ہوں. اب اس نے وضو کیا، اب اب بچوں کو تو معلوم نہیں رہتا، تو ایسا نہیں کرتے ہم، ایسا کرنا ہے بول کے کر بتانا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وضو جیسا جب وہ کرنے لگتا تو غلط کرا تو غصہ آ جاتا، ارے ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں، ایک رکھ کے بھی دے دیتے، ایک مار دیتے بچے کو، پٹائی کر دیتے. تو پہلے تو آپ سکھائے نہیں. اب وہ وضو کر رہا ہے، غلط اگر وہ کر دیا تو اس کی جو ہے پٹائی. وہ تو بیچارہ خاموش دل میں پھر کیا بول دیتا، ارے کبھی سکھائے نہیں، پھر پٹائی بھی کر رہی ہے. یعنی چھوٹا بچہ رہتا تو سوچتا ہے وہ دل میں، مگر وہ بول نہیں سکتا. تو انسان اولاد کے سلسلے میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے. یہاں پر جو ہے تو آپ وضو کر کے دکھائیں. بچے وہ ہوتے ہیں، آپ ان کو جو ہے کتنی بھی انسٹرکشن، تو ان کا دھیان کہیں نہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتا. کبھی جو ہے غور بھی کرتے، کبھی نہیں بھی کرتے. آپ جو ہے پریکٹیکلی جو ہے ان کو کر کے دکھائیں، جلدی یاد ہو جاتا. آپ جو ہے خود ان کو کر کے دکھائیں، اس لیے کہ پریکٹیکل لیول پر ان کو سکھانا بہت ضروری ہے. سکھانے سے طہارت ہو اور نماز ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائے نماز کی بنیاد پر اس کو مارو. یعنی 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو سزا کے طور پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں. اس حدیث میں بہت زیادہ اصول یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے کہ تاکید سے ہٹ کر اور ایک چیز ملتی ہے کہ سزا جو ہے تو پہلے نہیں ہے، پہلے جو ہے تو تعلیم دینا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے، الٹا ہے. کچھ بھی سکھاتے نہیں، نماز میں پڑھ رہا، پھر وہ صحیح وضو نہیں کرا، چلو اس کو پٹائی شروع کر دیتے. پہلے سکھانا ہے، پہلے صبر کے ساتھ ان کو سکھانا ہے، پھر سزا نہیں، تعلیم ہے. 7 سال کا ہو جائے پہلے سکھاؤ. ہم بہت ساری غلطیوں پر بچوں کی پٹائی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہوتا. ہم پہلے ان کو سکھائیں، اس کے بعد ان کو مہلت دے. اب جیسے 7 سال کے ہو گئے، 3 سال کا اس کو ٹائم دیا گیا، پھر 7 سال سے نماز کی تاکید کرتے رہو، بولو بولو، پڑھتے رہو، یعنی 3 سال کنٹینیوس بولنا ہے. اس کے بعد 10 سال کا جب ہو جائے اب بھی نہیں پڑھتا ہے تو
اب یہ سوچنا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا اب نہیں پڑھتا ہے تو یہ ایکسکیوز اس کا قبول نہیں ہوگا. اب اس کو چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے. نماز کو جا بس ایسا بولتے چلو نماز پڑھ لو, بچوں کو یہ کر دو نماز پڑھو. تو اب بچے بولتے ہیں آج سے نہیں کل سے جاؤں گا, یا پھر جو بھی ہے ایکسکیوز بتاتے ارے آج ہوم ورک ہے آج کرنا ہے. تو کیا ہم کیا کرتے ٹھیک ہے چلو کل ایگزام ہے نا, اچھا چلو کل سے جانا, پھر چلو یہ کرو وہ کرو. اس طرح سے ان کو جو ہے ٹھیک ہے. تو ان کو پھر اگر وہی چیز اگر کوئی چیز اگر بچوں کو یہ بھی کرتے, اب یہ ایگزامپل دے رہی ہے, کوئی اخبار لے کر آؤ, باپ یہ کہتا ہے کہ جب اخبار لے کر آؤ تو بچہ بولتا نہیں میں نہیں لا تو میرے ہوم ورک ہے. تو اس کی اتنی پٹائی کر دیتے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو کوئی پٹائی وغیرہ کچھ بھی نہیں. بچے کی مینٹالٹی کیا بنا رہے ہیں آپ یہ بنا رہے کہ بچے کو آپ بتا رہے اخبار لانا, دنیا کی خبریں جاننا یہ بہت ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ اس میں ضروری کمی ہو گئی تو اس میں سزا ملے گی, یہ سوچے گا. پھر بہت امپورٹنٹ ہے اخبار لانا یعنی خبریں سننا, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنے لگتا بچہ. نماز چھوڑی جا سکتی ہے کیونکہ ہوم ورک ہے ایگزام ہے تو نماز چھوڑ ہے تو چلو چھوڑی جا سکتی ہے. تو بچہ جو ہے آپ کے ریسپانس سے اس کا جو ہے پرسپشن بن جاتا ہے اس کا, اور یہ ہوتا کہ وہ دیکھتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ ارے یہ تو چلتا, ایسا نماز چھوڑ دیے تو چلتا, ایسا سمجھتا. تو وہ دیکھتا ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیا ان کے نزدیک اہم ہے, کیا پریورٹیز ان کی کیا ہے. تو ہم اپنے سلوک سے بھی امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ اپنے سلوک سے ہم ان کو بتاتے ہیں. یعنی بچوں کو آپ تعلیم دے رہے ABCD آپ پڑھائیے بہت اچھی بات ہے, خوب پڑھائیے, ساری چیزیں پڑھائیے, لیکن آپ اس کے ساتھ جو ہے تو اگر دین نہیں سکھا رہے, ان کو وضو نہیں سکھا رہے, نماز نہیں سکھا رہے, تو آپ اس کو یہ بتا رہے کہ یہ اس کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. تو بچے کی مینٹالٹی پہ ماں باپ کا سلوک کا بہت اثر پڑتا ہے. تو اس حدیث سے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو نماز طہارت کی خصوصاً تعلیم دینا ہے اور تاکید کرنا چاہیے. خاص طور سے وہ جب 7 سال کے ہو جائے بچے کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے, یعنی بچے کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. ہاں کچھ چیزیں اس کے سکھانی نہیں پڑتی, جیسا اب بچے کو بھوک لگتی تو رونا اس کو سکھانا نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے تاکہ اس کی ماں کو کچھ معلوم پڑے کہ اس کو بھوک لگی ہے. کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ہوتی ہے, یعنی اس کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے, لیکن تقریباً چیزیں جو ایٹیکیٹس ہے جیسے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہ سکھانے پڑتے ہیں. بچوں کو آپ ادب سکھائے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, سونے جاگنے کے آداب, بات کرنے کے آداب, چلنے پھرنے کے آداب, بڑوں کے ساتھ کیسے رہنے ہیں اس کے آداب, اسی طرح نماز کے آداب, اسی طرح مسجد کے آداب, گھر کے آداب, مہمان کے آداب, میزبان کے آداب, پوری ایک لمبی لسٹ ہے. یہ ساری چیزیں ایک وقت میں بھی نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو سکھائے. ایک ہی وقت میں نہیں سکھا سکتے, لیکن وقتاً فوقتاً, یعنی کبھی کبھی جیسا ایک بار یہ سکھا دیے. سکھائے 2 طریقے ہیں تعلیم کے. ایک تو اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو YouTube پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.